बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या क़ौमि इदख़ुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा वक़द रुविया फ़िल हदीस अनिल मिक़दाद इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु अम्दी या रसूल अल्लाह लिमा अराक अल्लाह फ़नहनु मअक वल्लाहि ला नक़ूलु लक कमा क़ालत बनु इसराईल लिमूसा इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून वलाकिन इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरन व दआ लहू बिही। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त और मुख्तलिफ इल्मी और समाजी मैदानों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले एक सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत मौलाना मेहदी हसन ऐनी का कि उन्होंने मुझे इस अहम मौके पर याद किया। वो गुज़िश्ता 10 दिनों से अशरे मुहर्रमुल हराम या अशरे अज़मत सहाबा सोशल मीडिया के ऊपर मना रहे हैं और ये चीज़ ऐसी है कि जिसका इस मौके के ऊपर मनाया जाना और इस मौके के ऊपर इस मौजू पर गुफ्तगू करना अज़हद ज़रूरी है, चूँकि पूरे साल में ये वो मौका है कि जब एक कौम दुनिया में सहाबा के ऊपर तबर्रा करने के लिए निकलती है, इसलिए जब तक सहाबा की अज़मत हम अपने नौजवानों के दिलों में जागुज़ी न करा दें तब तक उस तबर्रा का जवाब नहीं हो सकता। तबर्रा का जवाब सहाबा की अज़मत के इजहार के ज़रिए ही हो सकता है। और अब तो होने ये लगा है कि इस कौम ने अपने असरात का दायरा इतना वसी कर लिया है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने लगे हैं। इसलिए ज़रूरी था कि अशरे मुहर्रमुल हराम में जहाँ पूरी दुनिया के अंदर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को याद किया जा रहा है और यकीनन वो ऐसी कुर्बानी है कि उसके सामने तमाम कुर्बानियां हैं, उसी मौके के ऊपर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पूरे तबके की अज़मत का भी इजहार हो जाए, ताकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की आड़ में कुछ लोगों को दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ऊपर तबर्रा करने का मौका न मिले। ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, दरअसल उसका सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मिन वजहिन यानी एक पर्सपेक्टिव से बहुत गहरा ताल्लुक भी है। वो इस तरीके से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी एक जमात मिली थी, हज़रत ईसा को भी जमात मिली थी, जिनको हम हवारियीन के नाम से जानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से ये कहा, अपने सहाबा से ये कहा, अपने जो फॉलोवर्स थे उनसे ये कहा कि उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, कि अल्लाह ने ये अर्ज़ मुक़द्दस तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दी है, तुम उसमें दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, और वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बरगुज़ीदा रसूल, वो अपने लोगों से कह रहा हो और उन लोगों से कह रहा हो जो फ़िरऔन के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर अल्लाह का जो मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ था उसका मुशाहिदा करके आ रहे हैं कि कैसे फ़िरऔन के पंजों से वो निकल कर आए हैं। उन लोगों से अल्लाह का रसूल अल्लाह का हवाला देकर ये कह रहा हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को मुक़द्दर कर दिया है, तो तुम इसमें दाखिल हो जाओ और देखो तुम पीठ फेर कर मत भागना, वरना तुम नुकसान में रहोगे। तो लोग ये कहते हैं, यानी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फॉलोवर्स थे, जो सहाबा थे, वो ये कहने लगे कि क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, कि यहाँ तो बड़े ही बहादुर लोग, बड़े सख्त लोग बैठे हुए हैं, अगर हम अकेले दाखिल नहीं होंगे, पहले वो निकलें तब हम दाखिल होंगे, और अगर लड़ाई ही लड़नी है तो आप जाइए, आप और अपने रब के साथ आप दोनों जाइए और उन लोगों से लड़ाई कीजिए, हम लड़ाई करने वाले नहीं। ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिस्पॉन्स।
अब आइए मैं आपको एक सीरत का वाकया सुनाता हूं कि जंग बदर के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा कर रहे थे कि क्या ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए या नहीं, और मुहाजिरीन की तरफ से कंफर्मेशन आ गया था, तो अंसार की तरफ से कंफर्मेशन का इंतजार था। और अंसार के कुछ सहाबा और कुछ उनकी शख्सियात ये समझ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से मुंतजिर हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं, मिक़दाद इब्न अम्र, वो ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको जो दिखाया है, जो आपको हुक्म किया है, आप उसको कर गुजरिए, बखुदा हम आपके साथ हैं। हम आपको वो नहीं कहेंगे जो मूसा की कौम ने मूसा से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और जाकर लड़ो। हम आपसे ये कहेंगे कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून, कि आप भी जाइए, आपका रब भी आए अपनी कुदरत के साथ, हम आप दोनों के साथ शामिल हैं। इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून। ये था मिक़दाद इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सहाबाए किराम की जो जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली वो कोई मामूली जमात नहीं थी, बल्कि उसका एक बहुत ही अजीम मकाम था जिसकी तारीख इंसानियत के अंदर कोई नजीर नहीं मिलती है। वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात का जो हशर है, कुरान करीम ने जो बयान किया है, उससे ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा मजबूत कोई सबूत नहीं हो सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियीन का कुरान ने मुख्तलिफ जगहों पर तस्किरा किया है, और उनकी कुर्बानियां भी यकीनन ऐसी हैं कि उनको बहुत सी तारीखी किताबों के अंदर जगह दी गई है। लेकिन कुरान ने एक मौके पर हवारियीन के ताल्लुक से ये कहा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है कि इज़ क़ाल अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि हवारियों ने हजरत ईसा से ये कहा कि ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब आसमान से मायदा नाजिल कर सकता है, आसमान से दस्तरखान खानों चुने हुए खाने भेज सकता है। यस्ततीउ रब्बुका, यानी ये अल्फाज देखिए आप, इससे सवाल का की जो नौइयत है उसका अंदाजा लगाइए कि क्या आपका रब ऐसा कर सकता है, इस पर कुदरत है, उसको वो ये करेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सवाल की अहमियत, बल्कि इस सवाल के अंदर जो बुराई छुपी हुई थी उसको समझ गए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फौरन तलकीन की कि इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हें अल्लाह के ऊपर ईमान है तो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, कि तुम अल्लाह को गोया के चैलेंज कर रहे हो। ये था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियीन का हाल। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि सहाबाए किराम की जो जमात है ये कोई मामूली जमात नहीं है। मौलाना मेहदी हसन, थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आप स्क्रीन से हटा दीजिए, तो ताकि मुझे बोलने में भी आसानी हो। ये कमेंट्स आप स्क्रीन से हटा दीजिए मेरी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मेरे पास चूंकि इसका कंट्रोल नहीं है इसलिए मैं खुद कर देता। तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियीन का तस्किरा कुरान ने किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब का तस्किरा किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का कुरान करीम तस्किरा करता है तो वह कहता है वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग हैं, वल्लज़ीना मअहु, जितने भी लोग आप पर ईमान लाए और आपके सहाबा हैं, इनकी सूरत हाल ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि वो दुश्मनों के सामने बहुत सख्त हैं लेकिन आपस में बड़े रहम दिल हैं। रुहमाउ बैनहुम, ये एक गोया के अपने मिजाज के खिलाफ जाने वाली बात हुई, और ये मिजाज के खिलाफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गए हैं कि उनके दिलों के अंदर सख्ती भी है और नरमी भी है। वो ऑडियंस को देखकर है कि जहां उनको सख्ती दिखलानी है वो अपने मिजाज के बरखिलाफ जाकर सख्ती दिखलाते हैं, और जहां नरमी दिखलानी है अगरचे उनके मिजाज के अंदर थोड़ी बहुत सख्ती हो वो उसके बरखिलाफ जाकर नरमी दिखलाते हैं। ये गोया के अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में वो ऐसा करते हैं, और यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको ये तमग़े इम्तियाज दिया है, ये निशाने इम्तियाज दिया है कि उलाइका हुमुर राशिदून, के ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सहाबाए किराम का मकाम और उनकी अजमत और उनके तबके की अहमियत अल्लाह की नजर में और कुरान की नजर में क्या है। अब आप इन चीजों को सामने रखकर जब हम देखते हैं कि उम्मत का एक तबका सहाबाए किराम के ऊपर तबर्रा कर रहा है, सहाबाए किराम को गालियां दे रहा है, सहाबाए किराम की तौहीन कर रहा है, उनकी तनकीस कर रहा है, और किसी तरीके से वो ये चाहता है कि लोगों के दिलों से सहाबा की अजमत निकल जाए, वो ये चाहता है कि सहाबा को इसी तरीके से लोग समझने लगे जैसा कि वो अपने बराबर के लोगों को समझते हैं, और जो मुंह में आए उनके खिलाफ बक दिया जाए। तो अगर ऐसे लोग
اس امت کے اندر موجود ہیں تو وہ قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عقلی طور پر سمجھانا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے اور کیسے ان کے خلاف توہین کرنا یہ دراصل بہت ہی ایک یعنی قانون فطرت کا ایک وائلیشن ہے۔ یہ میں آپ کو عقلی طور سے سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد اس عظمت صحابہ کی آج کے دور میں کیا اہمیت ہے، اس کی عصری معنویت کیا ہے، چونکہ آج کا ٹاپک ہی یہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس پر میں آتا ہوں۔ ایک مثال ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ سے تشبیہ دی گئی ہے، گویا کہ آپ آفتاب نبوت ہیں۔ اب ہم اس دنیا کے آفتاب کو، سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج سے جو سب سے قریبی چیز ہے وہ کیا ہے؟ سورج سے جو سب سے قریبی چیز ہے وہ فضا ہے، اور ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ پوری فضا بالکل خالی ہے، جس کو ہم ایمٹینس کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس فضا کے اندر بہت سے ذرات بھی ہیں، بہت سے پارٹیکلز بھی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال یہ جو فضا ہے یہ سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس قربت کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز منور ہوتی ہے تو یہ فضا منور ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں منور ہوتی ہیں، بلکہ وہ اتنی زیادہ منور ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ وہ فضا ہمیں اس روشنی میں خود نظر نہیں آتی، بلکہ سورج اور اس کی شعاعیں نظر آتی ہیں، اس کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو فضا ہے یہ زمین سے بلند ہے، لیکن اس دنیاوی سورج سے فروتر ہے، اس سے کمتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی آفتاب ہیں، آپ آفتاب نبوت ہیں، تو جس طریقے سے اس دنیاوی آفتاب کے سورج کے قریب ترین جو فضا ہے وہ اس قربت کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے، اس کے اندر حرارت آ جاتی ہے، اس کے اندر نور آ جاتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین جو لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ اس قربت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بھی ایمانی حرارت آئی اور ان کے دل بھی روشن اور منور ہو گئے، اور اتنے صاف اور شفاف انداز سے منور ہو گئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمیں سمجھنا ہے تو صحابہ کرام اپنی زندگی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بہت آسانی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی جیسا کہ فضا اتنی صاف اور شفاف ہو جاتی ہے کہ ہم اگر فضا کو دیکھیں تو خود وہ نظر نہیں آتی، بلکہ سورج کی کرنیں اور شعاعیں نظر آتی ہیں۔ بالکل یہی حال آفتاب نبوت کا، روحانی سورج کا، روحانی آفتاب کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کا ہے۔ اور جیسے ہی جو فضا ہے یہ زمین سے بلند ہے، ایسے ہی صحابہ کا جو طبقہ ہے وہ عام انسانوں سے بلند ہے۔ ہمیں اگر روشنی ملتی ہے سورج کی تو وہ فضا کے توسط سے ملتی ہے، اگر ہمیں ہدایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ صحابہ کے واسطے سے ملتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج گرمی کتنی ہے تو آپ سورج میں جا کر نہیں دیکھتے کہ سورج کے اندر تپش اور سورج کے اندر گرمی کتنی ہے، بلکہ آپ فضا کو دیکھتے ہیں کہ فضا آج کتنی گرم ہے، اس سے آپ کو سورج کی حرارت کا، اس کی قربت کا پتہ چلتا ہے۔ سردیوں کے اندر فضا تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے چونکہ جو اس کی سورج کی لوکیشن ہے وہ تھوڑا بڑھ گئی، یعنی دنیا سے، اس جگہ سے جہاں پر آپ ہیں وہاں سے تھوڑی دوری ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا معیار ہیں یا نہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں۔ اور صحابہ کرام معیار حق بذات خود نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق قرار دیا ہے، اس لیے معیار حق ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے کہ فضا بذات خود گرم نہیں ہے، بذات خود منور نہیں ہے، سورج نے اس فضا کو منور کیا ہے، گرم کیا ہے تو وہ فضا منور بنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے تو وہ معیار حق بنے ہیں، بذات خود وہ معیار حق نہیں ہے۔ اور کہاں معیار حق قرار دیا ہے یہ مسئلہ منصوص ہے، نص کے اندر موجود ہے، یعنی احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ طریقہ، اس طریقے کے اوپر امت کو پابند ہونا ہے، اس طریقے کے اوپر چلنا ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں، ما انا علیہ واصحابی، اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ بھی حق کی پہچان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اسی کو ہم معیار حق کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی کو اور صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے، وہ بذات خود نہیں بنے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے سے بنے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عظمت صحابہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر آج بات کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں ہی ذکر کر دیا تھا
کہ اس عشرے میں صحابہ کی عظمت کی اوپر گفتگو کرنے کی، بشمول حضرت حسین، بشمول حضرت حسن، بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام اہل بیت جن میں ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور امہات المؤمنین بھی آتی ہیں، ان تمام کی عظمت اور ان کی حرمت کے اوپر گفتگو کرنا اس عشرے میں اس لیے ضروری ہے کہ امت کا ایک طبقہ اس طبقے کی امت کے کچھ لوگ اس طبقے سے لوگوں کو، عام لوگوں کو متنفر کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ صحابہ کی عظمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر اسلام ہم تک پہنچا ہے، صحیح سالم پہنچا ہے، بغیر کسی نقص اور زیادت کے، بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا ہے، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین چونکہ قیامت تک رہنے والا نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ کو صحابہ کی ایسی جماعت نہیں ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی قیامت تک نہیں رہنا تھا، اس کے اندر تحریفات ہونی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صحابہ کی وہ جماعت نہیں ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے، اس کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے قیامت تک۔ اس لیے وہ جماعت مقدر کر دی گئی کہ جس نے دن رات ایک کر دیے اور یہ پوری آخری دم تک یہ کوشش کی کہ نہ اس کے اندر کوئی کمی ہو پائے اور نہ زیادتی ہو پائے، اور یہ جماعت اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب رہی۔ یہ دراصل صحابہ کی عظمت کی عصری معنویت ہے۔ ایک زمانے میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سال ڈیڑھ سال پہلے، ایک ملحد سے میری گفتگو ہوئی فون پر، اور اس نے جو اپنے الحاد کا، یعنی ایک ایکس مسلم تھا، سابق مسلمان، اس نے اپنے الحاد کی جو وجہ بیان کی وہ یہی تھی کہ میں نے جب تاریخی روایات کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں نے جب دیکھا تو پایا کہ ان میں آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے کے اوپر لعن طعن کر رہا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرین جو پہلا گروپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروپ کو ٹریننگ دی ہے، اگر وہ مورالٹی اور اخلاقیات کے اعلیٰ ترین سطح پر نہیں ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مورالٹی اور اخلاقیات کے اعلیٰ ترین سطح پر تھے؟ اس لیے ان تاریخی روایات کی وجہ سے اس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ ملحد بن گیا۔ آج بھی اگر آپ ملاحدہ سے گفتگو کریں، ایتھیسٹ سے گفتگو کریں، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے اسلام کو ترک کرنے کی یہی وہ تاریخی روایات ہیں کہ جنہوں نے قوم کے اندر کنفیوژن پھیلایا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ان تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے، احسان فراموشی کی بات ہے کہ جس طبقے کے ذریعے یہ دین صاف و شفاف حالت میں ہم تک پہنچا ہے، ہم اس طبقے کے احسان مند ہونے کے بجائے اس کے خلاف لعن طعن کریں اور ان کے آپس کے اختلاف کو اس طریقے سے اچھالیں گویا کہ وہ بازار کے اختلاف ہوں، ان کو گالیاں دیں، ان کے اوپر سب و شتم کریں، اور ہر روز لائیو آ کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بے غیرتی کی بات ہے، یہ احسان فراموشی کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کی جو مثال میں نے بھی دی ہے وہ ایک صاف و شفاف فضا کے مانند ہے جو سورج کی وجہ سے روشن اور منور ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ اس فضا میں کوئی آدمی گندگی اچھالے تو فضا کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی اس گندگی سے، بلکہ وہ گندگی واپس آ کر اپنے ہی چہرے کے اوپر اور اپنے ہی جگہ کے اوپر گرتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر صحابہ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے تو گویا کہ وہ فضا میں گندگی اچھال رہا ہے، اور جس طریقے سے گندگی اچھالنے کی وجہ سے فضا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شخص خود ہی گندا ہوتا ہے، خود ہی وہ پاکیزگی سے نکل جاتا ہے۔ ایسا ہی وہ آدمی جو صحابہ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے وہ خود ہی اس گندگی کا مستحق ہے، اس لعن طعن کا مستحق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تاریخی روایات ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام معیار حق ہیں، یہ مسئلہ منصوص ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، یہ مسئلہ منصوص ہے، یعنی نص کے اندر آ چکا ہے، اور یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر حلال اور حرام کا مسئلہ ہو، فرض اور واجب کا مسئلہ ہو، تو کیا ہم اس طرح کے مسائل تاریخی روایات سے حل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز فرض ہے اس لیے کہ فلاں تاریخی روایات کے اندر یہ آیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اس لیے کہ فلاں تاریخی روایت کے اندر یہ آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے حلال اور حرام کا فیصلہ تاریخی روایات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، عقیدے کے کسی بھی مسئلے کا فیصلہ تاریخی روایات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اس اصول اور ضابطے کو یاد رکھیے، عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ تاریخی روایات کی بنیاد پر حل نہیں ہو سکتا۔
बल्कि तारीखी रिवायात को अकीदे के मसले में ज़ेर बहस लाया ही नहीं जाएगा। यहां तक कि रिवायत अगर सही भी है, अगर वो रिवायत सही भी है, मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक भी है और मसला अकीदे का है और वो रिवायत खबर वाहिद है, जो लोग इन इस्तिलाहात से वाकिफ हैं, इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं, उलमा का तबका है, वो बहुत आसानी से समझ रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा वजाहत करना चाहूंगा कि खबर वाहिद उस रिवायत को कहते हैं कि जो सही भी हो सकती है और उसकी सनद में शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम लोग सिका और आदिल, तमाम लोग क्रेडिबल, तमाम लोग बिल्कुल सही, उनसे कोई उनकी जहानत के अंदर, उनकी ज़कावत के अंदर, उनकी अदालत के अंदर, उनकी सकाहत के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको रिवायत करने वाले एक या दो हैं किसी एक तबके में, तो वो खबर वाहिद कहलाती है। तो अगरचे वो हदीस सही हो, अगरचे वो सेहत के आला मेयार पर हो, अगर वो खबर वाहिद है तो अकीदे का मसला उससे साबित नहीं किया जा सकता। अकायद के लिए आपको मशहूर और मुतवातिर अहादीस चाहिए, अकायद के लिए आपको कुरान करीम की आयात चाहिए। सहाबा का मेयार हक होना कुरान करीम से साबित है, उलाइका हुमुर राशिदून। सहाबा का मेयार हक होना मशहूर अहादीस से साबित है। तो ये अकीदे का मसला है। लिहाजा तारीखी रिवायत करार देती है। उस तारीखी रिवायत को खुसूसन अगर वो ज़ईफ हो तो जूते की नोक पर रखा जाएगा, इसलिए कि वो कुरान के खिलाफ है, इसलिए कि वो उम्मत के इजमाई अकीदे के खिलाफ है। ऐसी तारीखी रिवायत अगर वो ज़ईफ है तो उसको जूते की नोक पर रखा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि अजमत सहाबा कुरान से साबित है और कोई भी चीज, कोई भी रिवायत अगर कुरान के खिलाफ हो तो यह दलील है कि वो फैब्रिकेटेड और मौजू है। हाँ, अगर रिवायत सही है तो फिर क्या किया जाए? अगर रिवायत सही है और उससे किसी सहाबी की अजमत या कुछ सहाबा की अजमत के ऊपर फर्क पड़ता हो तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाना चाहिए? मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, चंद बातें उसूली तौर पर करूंगा और इंशाअल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा। और ये उसूली बातें करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी नौजवान नस्ल या हमारे वो जोशीले नौजवान के जिनके पास इल्म है लेकिन शायद अकल की कमी है, वो इन उसूली बातों को ठंडे दिल से सोचें, इन पर गौर करें और कोशिश करें कि वो सहाबा की अजमत का जो एक समझ लीजिए कि एक मैदान है, उसमें वो किसी भी बुरी नीयत से कदम न रखें। कुछ उसूली बातें इंशाअल्लाह मैं जिक्र करना चाहूंगा। अगर कोई रिवायत सहाबा की अजमत के खिलाफ है और वो हदीस सही भी है, मसलन बुखारी में आ गई, मुस्लिम में आ गई, या वो किसी और किताब में है कि जिसके तमाम के तमाम रुवात और उसके नरेटर्स सब के सब क्रेडिबल हैं, सब के सब सिका हैं, उनके अंदर जहानत भी है, तमाम चीजें हैं जो भी एक सही हदीस का मेयार होता है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में जिन लोगों को अल्लाह ने फहम साकिब दी है, कि जिन लोगों को अल्लाह ने सहाबा की अजमत का एहसास दिया है, जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल सलीम दी है, जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहसान मंदी का जज्बा दिया है, जिन लोगों को अल्लाह ने निस्बतों के एहतराम का जज्बा दिया है, वो लोग ये करते हैं कि उन अहादीस के वो माना बयान करते हैं जो कुरान के करीब हों और जिससे कुरान करीम से मुआरजा, यानी कुरान और उन रिवायात के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन और तारुज लाजिम ना आए। हाँ, जो इन तमाम सिफात से महरूम हो, जिनके अंदर फहम साकिब ना हो, जिनके अंदर हो सकता है कि इल्म हो लेकिन अकल जिस वक्त बट रही हो तो वो छलनी लेकर खड़े हों, ऐसे लोग के जो निस्बतों का एहतराम न करते हों, ऐसे लोग जो एहसान फरामोशी की दलदल के अंदर मुब्तला हों, ऐसे लोग जो अपनी दुनियावी अगराज और अपनी शोहरत की वजह से सहाबा के इस अजीम तरीन तबके के दामन को तार तार करने की नीयत से हमला आवर होते हों, ऐसे लोग इन रिवायात के जाहिर के ऊपर अमल करते हैं। इसलिए ये असहाबुल जाहिर कहलाएंगे आज के दौर में, कि उन्होंने इस रिवायत के जाहिर को लिया और कौम को गुमराह करना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग फहम साकिब रखते हैं, जो लोग वो इल्म रखते हैं कि जो सहाबा किराम को, सहाबा किराम के वास्ते से ताबईन को और ताबईन के वास्ते से तबई ताबईन को और उनके वास्ते से उलमा और असलाफ और अकाबिर उम्मत को दिया गया है, वो लोग फिर इन अहादीस के वो माना बयान करते हैं कि जो कुरान करीम के करीब हों और अजमत सहाबा उससे मुतासिर न होती हो। मिसाल के तौर पर, एक मिसाल से पहले एक चीज मेरे जहन में और आई है, वो भी मैं आप सुन लीजिए। देखिए, हम आज के दौर में खिलाफत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, ये भी एक उसूली बहस है। खिलाफत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि भाई खिलाफत कैसे कायम होनी चाहिए या कैसे कायम हुई थी, उसका क्या फलसफा है। तो खिलाफत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हरगिज ये जरूरी नहीं है कि आप ये गुफ्तगू करें कि खिलाफत को खत्म करने का, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा को खत्म करने का जिम्मेदार कौन था, यह कोई जरूरी नहीं है।
یہ الگ بات ہے کہ کچھ محتاط علماء نے اس پر گفتگو کی ہے تو ہم ان کے طریقے پر عمل کر سکتے ہیں. خلافت پر اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ خلافت کے کیا اصول و ضوابط ہیں, ان کو قائم کیسے کیا جا سکتا ہے. خلافت اعلی منہاج النبوہ یعنی نبوت کے منہج کے اوپر جو خلافت تھی اس کی کیا صفات ہیں, اس کی کیا کوالٹیز ہیں, ان کوالٹیز اور صفات کو آج کے دور میں کیسے ریلیونٹ بنایا جا سکتا ہے. آپ کو گفتگو کرنی ہے خلافت پر تو کیجیے. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ تاریخ سے اپنے لوگوں کو باخبر کرائیں اور یہ بتائیں کہ کیسے منہج نبوت پر قائم ہونے والی خلافت غیر منہج نبوی پر چلی گئی, تو پھر علماء نے, اسلاف نے اس کے نمونے پیش کر دیے ہیں کہ کیسے احتیاط کا دامن چھوڑے بغیر اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ کو شوق ہے تو آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھیے, اس کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے انقلاب الخلافت الی الملک, اس کو آپ پڑھ لیجئے. اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کیسے ابن خلدون نے ان تمام تاریخی روایات کو کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منہج نبوت پر قائم ہونے والی خلافت جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں, جب وہ ختم ہوئی اور دوسرے انداز کی خلافت سامنے آئی جس کو ابن خلدون نے خود ملک سے تعبیر کیا ہے, تو اس کے اسباب کیا تھے, اس کے محرکات کیا تھے. انہوں نے اس وادی خاردار کو اس طریقے سے عبور کیا ہے کہ انہوں نے کسی کے دامن کو اس سے ان کانٹوں سے متاثر ہونے نہیں دیا. تو علماء نے, اسلاف نے, اکابر نے, ان حضرات نے, محدثین نے, فقہا نے, مؤرخین نے خود یہ کر کے دکھلایا ہے. اب اگر کوئی آدمی ان تمام باتوں سے باخبر ہوتے ہوئے اس چیز کو اور اس منہج کو ترک کر دے تو پھر اس کی نیت پر شک کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب میں آپ کو ان چند روایتوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے جن لوگوں کو اللہ نے فہم ثاقب دی ہے کیسے انہوں نے ان روایات کی کے معنی بیان کیے, اور جو لوگ اس فہم ثاقب سے محروم ہیں اور مزاج کے اندر شر رکھتے ہیں کیسے وہ دوسرے معنی بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے, اور اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب میں سے 12 لوگ منافق ہوں گے. میرے اصحاب میں 12 لوگ منافق ہوں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک بیٹھا ہوا ہے, یعنی تقریباً قادیانیت سے اور شیعیت سے تو مکمل متاثر ہے, قادیانیت سے بھی تقریباً متاثر ہے, بھی کچھ دن پہلے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہ کر آیا ہے. وہ بھی اسی طرح کی حدیث ذکر کرتا ہے کہ جس سے صحابہ کی عظمت متاثر ہو. اس نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ میرے صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 12 منافق ہوں گے. سوال یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اگر حدیث کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, صحیح مسلم سے آپ حدیث پیش کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے. امام مسلم ایک باب کے اندر ایک روایت کو مختلف طریقوں سے, مختلف سندوں سے ذکر کرتے ہیں اور مختلف الفاظ لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر یہی جو روایت ہے یہ امام مسلم نے اسی باب کے اندر 3 الگ الگ سندوں سے ذکر کی ہے. پہلی جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہوں گے, لیکن اس کے اگلی محمد ابن جعفر غندر روایت کرتے ہیں شعبہ سے, وہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت میں 12 منافق ہوں گے. میری امت میں 12 منافق ہوں گے. اصحاب کا لفظ نہیں ہے بلکہ امت کا لفظ ہے. اور شعبہ کے تلامذہ میں محمد ابن جعفر سب سے زیادہ معتبر ان کے شاگرد ہیں. اگر ان کے شاگردوں میں اختلاف ہو جائے تو محمد ابن جعفر کے جو الفاظ ہیں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے, ان کو ترجیح دی جاتی ہے. تو محمد ابن جعفر کے الفاظ کو چھوڑ کر جو وہ شعبہ سے روایت کر رہے ہیں, پہلی روایت کو لے لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی نیتوں کے اندر فتور ہے اور آپ صحابہ کی عظمتوں سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں, صحابہ کے طبقے سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین کے اندر تحریف کے راستے کو کھول دیا جائے, دین میں تحریف کو آسان کر دیا جائے. یہاں تک کہ اس سے اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں ان 12 لوگوں کا نام بھی ذکر کر دیا اصحاب العقبہ کہہ کر, نام بنام کے بجائے یعنی اس پورے گروپ کا نام ذکر کر دیا کہ وہ اصحاب العقبہ ہیں. تو یہاں صحابہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا. تو اب اس حدیث کو اس کے عمومی مفہوم میں ذکر کرنا اور اگلی روایتوں کو درگزر کر دینا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پروپیگنڈے سے متاثر ہیں, بلکہ پروپیگنڈے باز ہیں, آپ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں, آپ صحابہ کی عظمت سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ اس لفظ کو جو صحابین یا اصحاب کا لفظ ہے کبھی اپنے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے اور کبھی اپنے اصطلاحی معنی میں, ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں استعمال کیا ہے. ٹیکنیکل معنی وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا
اور ظاہر ہے کہ ایمان کی حالت میں مرا، وہ صحابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس معنی میں استعمال کیا ہے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لغوی معنی میں یعنی امت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، جو مثال میں نے آپ کو دی، کہ جو دو روایتیں ہیں ان میں پہلی روایت میں اصحاب کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں امتی کا لفظ ہے جو راجح ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت آتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ام المؤمنین، میرے پاس قریش میں سب سے زیادہ مال ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مال مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کو تسلی دیتی ہیں کہ نہیں، تم تو خیر پر ہو، اور آگے وہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ، کہ میرے اصحاب میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے چلے جانے کے بعد میرا منہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہیں میں تو ان میں شامل نہیں ہوں، اور وہ جا کر ام سلمہ کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ عنہا کہ میرا نام تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اشورٹی دی کہ آپ نہیں ہیں، اور آج کے بعد میں اس حدیث کو کہیں بیان بھی نہیں کروں گی، چونکہ لوگ پھر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ نہ ہو۔ یہ حدیث موجود ہے کہ من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ۔ میں نے جیسے کہا کہ اصحاب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کو کبھی اس کے لغوی معنی میں لیا ہے اور کبھی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن مراد لی ہے، ٹیکنیکل اس کے معنی مراد لیے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ چیز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ہے بلکہ قرآن میں بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ ایک اصطلاحی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کے معنی ایک مخصوص عبادت کے ہیں، لیکن اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ دعا کے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں یہ لفظ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور کہیں یہ اپنی ٹیکنیکل ٹرم میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے جو آپ کو صدقات دے کر جائیں، جو آپ کو یعنی آپ کی جو ریاست مدینہ ہے اس میں زکوٰۃ جمع کرائیں، ان کے لیے آپ دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان لوگوں کے لیے باعث سکون ہے۔ یہاں لفظ صلاۃ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں لفظ صلاۃ یا یصلون یا مسلین اپنے اصطلاحی اور ٹیکنیکل معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نصوص میں یعنی قرآن میں اور حدیث میں ایک لفظ کہیں لغوی معنی میں آتا ہے اور کہیں اپنے اصطلاحی اور ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ اصحاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کے لغوی معنی مراد لیے ہیں جس سے مراد پوری امت ہے، اور کہیں اس کے ٹیکنیکل معنی مراد لیے ہیں کہ جس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک پایا، آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ کے مبارک وجود کو دیکھا، آپ کی تربیت میں رہے، اور اسی حالت پر انہوں نے اس دنیا سے کو الوداع کہا۔ وہ اسی حالت پر وہ ان کی موت آئی، وہ لوگ صحابہ ہیں۔ یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے۔ تو اس طریقے کی جب احادیث آئیں تو فہم ثاقب کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے، اور میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ میری سمجھ ہے، یہ بلکہ سمجھ اسلاف امت کی ہے، یہ ان حضرات کی ہے کہ جن سے منتقل ہوتا ہوا علم ہم تک پہنچا ہے، ان اہم لوگوں کی ہے کہ جن کے پوری امت کے اوپر احسانات ہیں، ان بڑے بڑے اولیاء اللہ، کبار محدثین اور کبار فقہا کی یہ تعویلات اور یہ معانی ہیں۔ اس لیے ان تمام کو درگزر کر کے حدیث کو اپنے اعتبار سے بیان کر دینا آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس لیے اس کو یہی کہا جائے گا کہ نیتوں کے اندر شر اور فتور ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس کو بہت بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی آپ حضرات پہلے سے جانتے ہوں گے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک حدیث بار بار ذکر کی جاتی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ اگرچہ موضوع عظمت صحابہ ہے، پورے صحابہ کے طبقے کی عظمت کو بیان کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زبردست تبرہ کیا جاتا ہے، اور یزید کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ دکھلا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص اور توہین کی جاتی ہے۔ دراصل صحابہ کی عظمت جن لوگوں کے دلوں میں ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی سب محبت کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کا کیا کہنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو مولا کہہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو ان کے مقام کا کیا کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب
حدیث کی کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، ان مناقب کو ذکر کیا جائے گا، ان فضائل کو ذکر کیا جائے گا، ان مناقب سے انکار نہیں ہے، ان فضائل سے انکار نہیں ہے۔ وہ داماد رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وہ شوہر ہیں، تو یقیناً ان کے جو فضائل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل نہیں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی فضیلت کے اظہار کے لیے کسی کی جو طبقہ صحابہ میں شامل ہو توہین اور تنقیص کر دی جائے، اور کچھ احادیث کو غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے ان کو بنیاد بنایا جائے۔ مثال کے طور پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ ایک باغی گروہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا، اور فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو حضرت عمار رضی اللہ عنہ تو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت معاویہ کے لشکر والوں نے ان کا قتل کیا، تو ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ باغی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروپ جنت کی طرف بلانے والا ہوگا۔ یہ ایک طرح کا دجل ہے جس طریقے سے یہ معنی حدیث کے بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ گڑھے جاتے ہیں۔ تمام تر تاریخی روایات پر نظر ہونے کے باوجود، تمام تر حدیثوں پر نظر ہونے کے باوجود دنیا جانتی ہے کہ اس موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی اور حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی ان دونوں لشکروں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو خوارج کی شکل میں امت کے سامنے آئے ہیں، یعنی ایسا گروہ سامنے آیا ہے کہ باغی ہونا ان کا استعارہ، ان کا نام بن گیا۔ اگر وہ باغی نہیں تو پھر کوئی باغی نہیں۔ دراصل باغی وہ لوگ تھے جو ان دونوں کے لشکروں سے نکل کر جنہوں نے سب سے پہلا گروہ بنایا ہے، اور جنہوں نے اس تمام صحابہ کی تکفیر کرنی شروع کی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں۔ واقعہ تحکیم کے بعد جو لوگ ان روایات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس امت کا جو سب سے بڑا باغی طبقہ ہے، الباغیہ جس کا نام ہے، وہ خوارج کا طبقہ ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر کی طرف سے ایک شخص نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے شامل تھے، ان کو شہید کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خبر پہنچانے کے لیے خود ہی آیا کہ میں آپ کے پاس ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں کہ حضرت زبیر کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جہنم کی بشارت دی کہ میں تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں کہ تو نے کس کو شہید کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لشکر کے دونوں طرف اس طرح کے فتنہ انگیز لوگ تھے کہ جو فتنے کے موقعوں کی تلاش میں تھے اور جلیل القدر صحابہ کرام کو شہید کر رہے تھے۔ یہ وہی مصری ٹولہ تھا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار تھا۔ تو اگر حدیث کو اس انداز سے لیا جائے تو وہ قرآن سے معارض نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ حدیث کو یہ لیں کہ نہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ اگر باغی ہیں تو حضرت معاویہ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب باغی ہوں گے، تو پھر قرآن کریم نے اولئک هم الراشدون اور اشداء علی الکفار الرحماء بینہم جو پورے طبقے کے لیے کہا ہے، والذین معہ کہہ کر کہا ہے، تو یہ حدیث اس آیت سے معارض ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم احادیث کو اس انداز سے سمجھیں گے کہ وہ قرآن سے معارضہ کسی بھی طریقے سے نہ ہو، تب احادیث کا انکار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ احادیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، ان کی جو فہم ہے وہ بھی ذہن میں اتر جاتی ہے، اور آیات کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے جو مرتبہ صحت تک نہیں پہنچی ہیں، جو صحیح نہیں ہیں، ان میں تعویل کرنے کی، ان کے معنی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو ابن جریر طبری نے ذکر کیا ہے یا کسی اور نے۔ ان کو اٹھا کر پھینک دیجئے اور دیوار پر مار دیجئے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت کے خلاف ماحول بناتی ہیں۔ تو ایسی ضعیف اور موضوع روایات کا ہمیں کیا کرنا، کیا اچار ڈالنا، ان کو آپ ریجیکٹ کیجئے۔ اور یاد رکھیے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے کیا موقف ہونا چاہیے۔ میں نے 1-2 مرتبہ کہیں ذکر کیا، اپنی وال کے اوپر بھی لکھا، اور وہ پوسٹ ابھی تک موجود ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ شیعہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ناصبیت سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لعن طعن شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوا اور کہنے لگے تو کیا ہم اپنے قرن اول کے لٹریچر کو پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا ان روایتوں کو آگ لگا دیں؟ میں نے جیسے کہا کہ اگر وہ روایتیں ضعیف ہیں تو لگائیے آگ ان کے اندر، اگر وہ صحیح ہیں تو ان کے وہ معنی بیان کیجئے جو اسلاف امت نے اور اس لٹریچر کو پیش کرنے والوں نے ذکر کیے ہیں۔ اپنی عقل سے اور اپنی اس ناپاکیزہ ذہن سے آپ ان روایتوں کے معنی اور حدیثوں کے معنی بیان نہ کیجیے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں امت کا جو موقف ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان پر تو کسی کو شک نہیں ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقف کو ذکر کر چکے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا، زبان درازی نہ کرنا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ستاروں کا تذکرہ چلے فَأَمْسِكُوا، تو خاموش رہنا، یعنی تم شرک کے اندر مبتلا نہ ہونا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارشیں ہوئی ہیں، فلاں ستارے کی وجہ سے تقدیر بدل گئی ہے، یہ مت کرنا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، کہ جب تقدیر کی پر گفتگو ہو تو خاموش رہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، گویا کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مشاجرات صحابہ کے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی آدمی ان مسائل کے اندر گرتا ہے اور ان مسائل میں گرفتار ہوتا ہے تو ہوا کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے قرن اول کے اندر کیا صرف یہی لٹریچر بچا ہے کہ جن سے صحابہ کی عظمت متاثر ہوتی ہو؟ کیا قرن اول کے لٹریچر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، صحابہ کرام کے اعلیٰ اخلاق، صحابہ کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حیرت انگیز واقعات قرن اول کے لٹریچر میں نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں اپنے اخلاق کو سنوارنا نہیں چاہیے کہ ہم قرن اول کی کچھ ضعیف اور موضوع روایتوں کو بنیاد بنا کر قرن اول کے لوگوں کو اور ان کی عظمتوں کو متاثر کرنے چلیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے بعد آپ یاد رکھیے کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں امت کا اجماعی موقف ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی اجماع کا مخالف ہو تو ہوا کرے، اجماع کی جو حجیت ہے وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اجماع کی مخالفت کا مطلب قرآن کی مخالفت ہے، اجماع کی مخالفت کا مطلب حدیث کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اجماع امت کی مخالفت کرنی ہے تو کرے، وہ خود جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امت کا جو اجماعی موقف ہے وہ ذکر کرتے ہیں فتح الباری میں۔ عربی عبارت کو چھوڑ کر میں اردو ترجمہ آپ کو اس کا سناتا ہوں، عربی عبارت بھی میرے پاس موجود ہے۔ کتاب الفتن باب اذا التقى المسلمان کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے مابین واقع ہونے والے حوادث کی بنا پر ان میں کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع سے اجتناب واجب ہے، اگرچہ یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں صحابی کا موقف موقف حق تھا، کیونکہ انہوں نے ان لڑائیوں میں صرف اپنے اجتہاد کی بنا پر حصہ لیا اور اللہ نے مجتہد مختی کو معاف فرما دیا ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ مجتہد کے اجتہاد میں خطا ہو جائے تب بھی اسے 1 گنا اجر ملے گا، اور جس کا اجتہاد درست ہوگا اسے 2 گنا اجر ملے گا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس اجماع کو، اتفاقی موقف کو ذکر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو اجماع کی مخالفت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو مین اسٹریم ایک موقف ہے امت کا اس سے الگ اپنے آپ کو کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے من شد شد فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میں یہ نہیں کہتا، میں جہنم کے ٹکٹ بانٹنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، لیکن امت کے اجماعی موقف کو ذکر کرنا ازحد ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت کے مقابلے میں اگر کسی ایک چھوٹے موٹے طبقے اور کسی ایک شخصیت یا کسی بھی شخص کی حیثیت عرفی متاثر ہوتی ہو تو ہوا کرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کی عظمت کی عصری معنویت یہی ہے کہ الحاد کا جو دورہ ہے اس وقت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی جماعت کو ٹرین کیا تھا، جس پہلی جماعت کی تربیت کی تھی، اس تربیت کے اندر نقص تھا، اسی لیے ان میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بشری تقاضے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ بشر تھے، انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی توبہ بھی موجود ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے توبہ کی ہے، اور اس بات پر توبہ کی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر کیوں تھے، باوجود ہے کہ انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی توبہ موجود ہے۔ تو ان حضرات نے اگر ایک غلط موقف اختیار بھی کیا، ایک اجتہادی غلطی بھی کی، تو جب اس غلطی کا ان کو ادراک ہو گیا تو انہوں نے توبائیں کی ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے۔ اس لیے اس رجوع کو درگزر کر کے، درکنار کر کے ان کے اوپر ہمیشہ تیر و نشتر چلاتے رہنا انصاف نہیں بلکہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
لوگوں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر جاگزی کر دے، اور ہمیں وہ فہم ثاقب دے کہ ہم روایات کا صحیح طریقے سے تجزیہ کر سکیں، اور ہم کسی بھی ایسی روایت سے آنکھ بند کر کے متاثر نہ ہوں کہ جس کا قرآن کریم سے معارضہ ہو رہا ہو، جو قرآن کریم کے مخالف جا رہی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے دوست اور کرم فرما مولانا مہدی حسن عینی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا اور آج کی اس گفتگو کے لیے مجھے یاد کیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اس عمل کو، اور اس سے پہلے بھی وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کے اندر رہے ہیں جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور میں پبلکلی اور پرائیویٹلی ان کا بہت بڑا مداح رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرت مفتی صاحب، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی، اور نہ صرف گفتگو بلکہ یہ نوجوان نسل کے لیے اور سوشل میڈیا پر دو طرفہ وار کرنے والوں کے لیے اور محرم الحرام کو اکھاڑے کی جنگ بنانے والوں کے لیے انشاءاللہ یہ ایک مشعل راہ ثابت ہوگی آج کی گفتگو۔ اور خاص کر اخیر کے جو آپ نے اصولی گفتگو کی ہے، اس میں دیوبند دستک کے پلیٹ فارم سے اپنے سبھی ناظرین سے، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے یا آگے جب تک بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان اصولی باتوں کو اپنے گرہ سے باندھ لیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچ لیں کہ ہم مسلمان انہی کی وجہ سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ ہم دیوبند دستک کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ بارک اللہ۔ انشاءاللہ کل یوم عاشورہ کے موقع پر بھی رات میں اسی نوعیت کا پروگرام ہے، جس میں ہم نے ہندوستان کے کچھ چنیدہ معروف شعراء کو بھی مدعو کیا ہے، اور علماء کرام بھی مدعو ہیں انشاءاللہ۔ تو کل کے پروگرام میں بھی آپ سبھی حضرات تشریف لائیں، اسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ پروگرام سماعت فرمائیں۔ دیوبند دستک کی ٹیم آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔